जनरल रिटायर्ड बाजवा के असासों की तफसीलात, क्या वो तफसीलात आपके पास थीं? मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल ताल्लुक़ है। आप समझते हैं कि ये असासे दुरुस्त हैं, ठीक हैं, गलत हैं? उनके असासों अच्छा, के लिए एक तो बात कब तक हम उनको सही समझेंगे? या बाजवा साहब खुद डिनाई नहीं करते कि सोर्स नहीं है, वो मेरे दोस्त हैं, सोर्स मैं आपको थोड़ी बताऊंगा। तो ये अब मैं कहूँगा FIA को, ये इनको साबित करना पड़ेगा। अगर ये साबित नहीं करेंगे ना तो मैं इसी FIA पे, इसी DG पे मैं FIR करवाऊँगा फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, इस वक्त मेरे साथ जो शख्स बैठे हैं ये शाहिद असलम साहब हैं। इन्हें आप तमाम लोग जानते हैं। इस वक्त मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान की सहाफ़ती तारीख़ में ये सबसे बड़ा मुकदमा भुगत रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जिस तरह से इन्हें मुकदमे में इन्वॉल्व किया गया है या जिस तरह से इन पर मुकदमा बनाया गया, वो शायद इससे पहले किसी भी सहाफ़ी को इस तरह एंटी करप्शन और FIA की मिली भगत करके इस तरह से फंसाया नहीं गया जिस तरह इन्हें फंसाया गया है। शाहिद असलम साहब पे एक बहुत बड़ा एलिगेशन है, इन पे बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। आज आप समझें कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा जुर्म इन्होंने किया है। वैसे तो ये मुल्ज़िम है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जुर्म है। अगर इनके ऊपर इल्ज़ाम भी आ गया तो इनके ऊपर इल्ज़ाम यह है कि जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब के जो असासे अहमद नूरानी साहब ने फैक्ट फोकस के ज़रिए निकाले और वो बताए, उन्हें वो असल में वो असासों की तफसीलात लीक हुई, उनमें इन्होंने मुआवनत की है, आनत की है। ये इल्ज़ाम है। आपको ये मालूम होगा कि जब जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब के असासों की तफसीलात लीक हुई, उसके बाद इसहाक डार साहब ने इसके ऊपर नोटिस लिया, फिर FBR के कुछ मुलाजमीन गिरफ़्तार किए गए और बाद में शाहिद असलम साहब के घर जो है ना वो दरवाज़े तोड़ के दहशत गर्दों की तरह इन्हें उठाया गया और इन्हें गिरफ़्तार किया गया। केस तो बाद में डिस्कस करते हैं। पहले तो मुझे सिर्फ शाहिद साहब आपसे ये पूछना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा केस है, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा केस है, क्योंकि जिस तरह से आपको फंसाया गया है ये तो एक दरवाज़ा खोलने के मुतरादिफ है कि आगे किसी भी सहाफ़ी को उठाया जाएगा। यहाँ पर इस मुल्क के अंदर जजेस के असासे लीक हो जाते हैं, उनकी तफसीलात लीक हो जाती हैं, सहाफ़ियों के असासों की तफसीलात लीक हो जाती हैं, सियासतदानों के असासों की तफसीलात लीक हो जाती हैं। आपने किया या नहीं किया ये बात की बात है। मुझे ये बताएं, कोई इतना बड़ा जुर्म इससे पहले हुआ किस तरह से सहाफ़ी को उठाया जाए असासों की तफसीलात लीक होने पे? जनरल जस्टिस फ़ायज़ इसाक़ का केस हमारे सामने है, ऐसा तो नहीं हुआ था। इसमें ऐसा ख़ास क्या था? देखें, ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट है कि इस केस में जो है ना, ये बड़ा एक यूनिक केस है बहुत से हवालों से। इसमें देखिए, बुनियादी तौर पे जो एलिगेशन लगाया जा रहा है मुझ पे कि जी आपने पैसे दे के तो इन्फॉर्मेशन ली है, वो चाहे इन्फॉर्मेशन किसी भी ABCD के हवाले से हो, लेकिन सबसे बड़ा एलिगेशन ये है कि आपने पैसे दे के इन्फॉर्मेशन ली है। अब देखें, ये पाकिस्तान की तारीख़ में शायद इससे पहले किसी जर्नलिस्ट पे ये इल्ज़ाम नहीं लगा। जर्नलिस्टों पे इल्ज़ाम और तरह के लगते रहे, ट्वीट आपने ऐसे कर दी, वैसे कर दी, ठीक है, आपने ब्लैक मेलिंग कर दी, आपने गलत ख़बर दे दी, ठीक है, फैक्ट सही नहीं थे। लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख़ का शायद मैं वाहिद ऐसा जर्नलिस्ट हूँ जिस पे ये इल्ज़ाम लगाया कि आपने पैसे दे के सरकारी मुलाजमों से इन्फॉर्मेशन ली है। अब ये पूरा फ्लड गेट खोलने वाला मामला है, क्योंकि आपको भी पता है जर्नलिस्ट कम्युनिटी जो है वो, आप मुझे बताएं, जर्नलिस्ट के पास अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो क्या जर्नलिस्ट है? आंसर इज़ नो। और अगर ये मामला इसी तरह आगे बढ़ता है तो इसका मतलब है कि सारे सहाफ़ी पैसे दे के जो है वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ये गंदे काम जो है ना, ये FIA और बाकी जो आपकी इन्वेस्टिगेशन के इदारे हैं या अकाउंटेबिलिटी के इदारे हैं वो करते हैं। ये उनका शुगल मुगल है, जर्नलिस्टों का ये जर्नलिस्ट का नहीं है। अच्छा, मुझे शायद साहब ये बताएं, क्योंकि मुझे मेरे सवाल ज़्यादा हैं, मुझे पता आपके पास वक्त कम है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी जल्दी कर लूँ। मुझे ये बताएं, जनरल रिटायर्ड बाजवा के असासों की तफसीलात पब्लिश होने से पहले, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, क्या वो तफसीलात आपके पास थी? देखें बाजवा साहब, मैं चाहता हूँ कि क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो FIA वाले अच्छी खासी सैलरी लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। तो क्योंकि उन्होंने अब ये पर्चा दर्ज किया और मुझे उन्होंने पकड़ा है, और जिस तरीके से पकड़ा है वो भी सारी दुनिया जानती है, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी वो तफ्तीश करें, अपनी रोज़ी रोटी हलाल करें और वो चीज़ें सामने लाएं। जैसे जैसे वो चीज़ें लाते जाएंगे मैं उसका जवाब देता जाऊँगा उनको। कुछ काम FIA को भी करने देना आप। चले, मैं समझता हूँ, आप ना एक्सेप्ट कर रहे हैं ना डिनाई कर रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कुछ काम FIA पे हमें छोड़ देना चाहिए। जब मिलेंगे 30 जनवरी को तो फिर बहुत सी बातें करेंगे। अच्छा चले, मैं एक चीज़ आपसे और पूछ लेता हूँ।
اس وقت جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب کے اثاثوں کے بارے میں جو معلومات پبلک ہو گئی ہیں، جو ان کے اثاثوں کے بارے میں فیکٹ فوکس نے بھی اور انہوں نے بھی چھاپا، کیا آپ انہیں ایٹ لیسٹ درست سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، وہ درست ہیں یا نہیں ہیں اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ میں انویسٹیگیشن اتھارٹی نہیں ہوں، میں ایف آئی اے نہیں ہوں کیونکہ جو ان کو تفتیش کر رہا ہو، میں ایف بی آر نہیں ہوں جو ان کے اثاثوں کی ویلیویشن کر رہا ہو، میں نیب نہیں ہوں جو ان کے اثاثوں کا جو لیگل اسپیکٹ ہے اس کو دیکھ رہا ہو کہ یہ کس سورس سے بنا ہے. سو نہ میں ایف بی آر ہوں، نہ ایف آئی اے ہوں، نہ نیب ہوں. تو اس لیے میں اس بات پہ کمنٹ نہیں کر سکتا کہ جتنے اثاثے ان کے بتائے گئے ہیں یا جو سامنے آ رہے ہیں کیا وہ ان کا سورس آف انکم درست ہے یا غلط ہے. میں ابھی اس پہ کوئی بات نہیں کر سکتا کیونکہ میں انویسٹیگیشن اتھارٹی نہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. آبویسلی چونکہ یہ چیزیں آپ کے نظر سے تو گزری ہوں گی، میں صرف بحیثیت جرنلسٹ صاحب سے یہ پوچھ رہا ہوں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اثاثے درست ہیں، ٹھیک ہیں، غلط ہیں، صحیح طریقے سے آئے، غلط طریقے سے آئے، یہ بات کی بات ہے، موجود ہیں ایگزسٹ کرتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں؟ نہیں، میں نے وہی بتایا نا کہ یہ جو بھی دیکھیں جس صحافی نے بھی یہ انفارمیشن پبلک کی ہے، اسٹوری دی ہے، دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے. انہوں نے پورے ان کے ٹیکس جو ریٹرن ہے نا وہ انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دی ہیں. اب یا تو وہ ریٹرن جو انہوں نے ڈالے ہیں وہ فیک ہیں، ٹھیک ہو گیا، یا وہ درست ہیں. تو اب جب تک یہ اس کو ایف بی آر جو ہے یا باجوہ صاحب خود ڈینائی نہیں کرتے کہ یہ جو ہیں ڈاکومنٹ جو پبلک ہوئے ہیں وہ فیک ہیں، یا ایف بی آر کہے کہ یہ فیک ہے ان کے اثاثوں کی، ایک بات، تب تک ہم ان کو صحیح سمجھیں گے، تب تک انہیں صحیح سمجھا جائے گا. اچھا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اچھا شاہ صاحب، آپ کے کیس میں ایک چیز اور مختلف ہے، وہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. دیکھیں نا، جس کیس میں آپ کو گرفتار کیا گیا ہے اس میں کمپلیننٹ باجوہ صاحب نہیں ہے، اس میں کمپلیننٹ باجوہ صاحب نہیں ہے، نہ انہوں نے کہا، نہ انہوں نے کمپلینٹ کی. یہ سارا کچھ خود ہی ایف آئی اے بذات خود جو ہے نا وہ. اس سے پہلے آپ نے یہ دیکھا کہ ایف آئی اے کسی کیس میں کمپلیننٹ کے بغیر از خود نوٹس لے کر کائنڈ آف از خود جو ہے نا وہ اس طرح سے پھرتیاں دکھا رہا ہو؟ دیکھیں، میں ایف بی آر جو ہے وہ کافی سالوں سے کور کر رہا ہوں، جس طرح میں ایف آئی اے اور دیگر ادارے کر رہا ہوں. میں نے اس طرح کی پھرتی جو ہے شاہ سے، دوسرے لفظوں میں شاہ سے زیادہ شاہ سے وفاداری والا جو ایلیمنٹ ہے، میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا. آپ دیکھیں کہ عمران خان جو فارمر پرائم منسٹر ہیں اس وقت وہ سٹنگ پرائم منسٹر تھے. میں نے ان کے ریٹرن کے حوالے سے اسٹوری اس وقت بھی کی، وہ آج بھی بول نیوز کی ویب سائٹ پہ پڑی ہوئی ہے. میں نے اس پہ پروگرام کیا سمیع ابراہیم صاحب کے ساتھ بول نیوز پہ. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا، ہی واز سٹنگ پرائم منسٹر ایٹ دیٹ ٹائم. ایف بی آر الرٹ ہو جاتا اس وقت ہی، کوئی ایکشن ہوتا یا کوئی انویسٹیگیشن ہوتی، تب بھی کہتا ہے کہ صحافی کے پاس یہ چیزیں کیسے آ گئی. کیونکہ صحافی کا تو کام ہے، اس نے تو چیزیں نکالنی ہیں، ٹھیک ہے. صحافی نے ہر طرح سے انفارمیشن تو نکالنی ہے، یہ اس کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ جو حقائق ہیں یا جو سچائی ہے وہ سامنے لے کے آئے. اس وقت تو سسٹم سویا رہا. وہ وزیر اعظم تھے نا، وہ تو وزیر اعظم تھے سٹنگ، وہ یہی مسئلہ ہے. لیکن کوئی تفتیش نہیں ہوئی، کوئی انکوائری نہیں ہوئی. اور مجھے خوشی ہوتی ہے اگر، کیونکہ وہ سٹوری میں نے کی تھی، مجھے خوشی ہوتی عمران خان اس کا نوٹس لیتے، ایف بی آر نوٹس لیتی اور مجھے بلاتے کہ ادھر آ نا بھائی تو یہ کہاں سے آئی ہیں چیزیں. اب یہ دیکھیں کتنی مذائقہ خیز بات ہے کہ یہ سٹوری میں نے کی بھی نہیں ہے، یہ سٹوری میں نے کی بھی نہیں ہے، کسی اور جرنلسٹ نے کی ہے. لیکن اس پہ آپ پھرتیاں دیکھیں. اب مجھے نہیں پتا یہ پھرتیاں اب اس میں جو وہ خود سے آئی یا کروائی جا رہی ہیں. اچھا شاہ صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ جن 3 بندوں کو گرفتار کیا گیا ان میں سے ایک سے آپ کا تعلق ہے یا نہیں ہے ایف بی آر کے؟ میں تو پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بالکل تعلق ہے، میرا فیملی تعلق ہے، میرا گھر آنا جانا ہے. وہ آپ کا سورس ہیں؟ سورس نہیں ہے، وہ میرے دوست ہیں. سورس میں آپ کو تھوڑی بتاؤں گا. آپ کا کیا خیال ہے؟ ایف آئی اے والے نہیں پوچھتے رہے 5 دن. تو یہ آپ خود جرنلسٹ ہیں، ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. سورس آپ کیا ایف آئی اے کو نہیں بتایا تو آپ کو کیسے بتاؤں گا؟ ٹھیک ہے، تو میرے دوست ہیں. آپ سے کیا مانگتے تھے ایف آئی اے اندر؟ کیا وہ سنا ہے پاس ورڈ کے اوپر بڑی انہوں نے کہا کہ پاس ورڈ دے دے، جس کے اوپر آپ کا بڑا ڈائلاگ مشہور بھی ہوا کہ گوشت اتار دو، ہڈیاں نوچ لو، لیکن پاس ورڈ نہیں دوں گا. دیکھیں، پاس ورڈ کیا ہے بیسیکلی، پاس ورڈ کیوں مانگ رہے تھے وہ، اور اس کی سگنیفیکنٹ ایک جرنلسٹ کے لیے کیا ہے؟ پاس ورڈ کا مطلب یہ ہے ان کو دینے کا، چاہے وہ لیپ ٹاپ کا ہے یا میرے موبائل کا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں انہیں اپنے جتنے بھی میرے سورسز ہیں مختلف اداروں میں، چاہے وہ نیب ہے، اینٹی کرپشن ہے، ایف آئی اے ہے، ایف بی آر ہے یا دیگر ادارے جو میں کور کرتا ہوں، میں اپنے سارے سورسز کی ڈیٹیل ان کو ہاتھ میں کر دوں
اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہم ملٹیپل سٹوریز پہ ایک ہی وقت میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہائیسٹ لیول تک ایکسیس ہوتی ہے ہماری مختلف اداروں میں. سرکاری ملازم بھی ہوتے ہیں ان میں, کچھ باقی دیگر لوگ بھی ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ ان کی زندگی ان کی نوکریوں کے مسائل ہوتے ہیں. وہ ہماری جتنی دیکھیں ایک اور چیز جو بڑی کہ جتنی دیکھیں جرنلسٹ کی انٹیگریٹی اور کریڈیبلٹی بڑھتی جائے گی یا بڑی ہوگی, اتنا اس کا جو سورس کا ڈیٹا بینک ہے نا یا انفارمیشن کا ڈیٹا بینک ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. تو یہ اس جرنلسٹ کی کریڈیبلٹی اور انٹیگریٹی وہ اسی بات پہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے سورس کو کس طرح سے پروٹیکٹ کرتا ہے. اچھا, آپ کو ایف آئی اے نے اٹھایا, ڈی جی ایف آئی اے سے آپ کا بڑا اچھا تعلق رہا ہے, آپ ان کے گاڑی میں بھی سفر کرتے رہے ہیں, ان کے گھر میں بھی رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ذاتی تعلقات کے باوجود پھر بھی ایف آئی اے نے اس کیس میں پرٹیکولرلی آپ کے معاملے میں کیوں پھرتی دکھائی کہ آپ کے گھر میں وہ دروازے توڑ کر چلے گئے؟ اور ویسے تعلق تو آپ کا ان سے بھی ہے, محسن بٹ صاحب سے بھی ہے, تو اسی طرح سے جیسا آپ وہ بتا رہے ہیں کہ ایف بی آر کے لوگوں سے تعلق ہے, تو محسن بٹ صاحب نے آپ کو oblige کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں مجھے کسی طرح کی ریلیف یا کوئی فیور نہیں چاہیے. فرام دی ڈے ون آئی ایم ویری کلیئر اباؤٹ دیٹ. اس کی بنیادی وجہ پتہ کیا ہے؟ تعلق ہونا اور بات ہے. تعلق تو بالکل میرا محسن بٹ صاحب سے ہے, اور مجھے ویسے یہ تو اندازہ تھا کہ وہ جو ہیں کم گو ہیں, تھوڑے ڈرپوک ہیں, لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنے زیادہ ڈرپوک ہیں. دیکھیں گریڈ 22 ان کو مل چکا ہے, اس سے آگے گریڈ نہیں ہے پاکستان میں سول سروس میں. ڈی جی ایف آئی اے وہ لگ گئے ہیں. اس سے بڑا جو آفس ہے یا جو ایک پولیس افسر کے لیے جو کیا اس کو کہتے ہیں وہ ہے نہیں پولیس افسر کے لیے ڈی جی ایف آئی اے سے بڑی. تو میں کہتا ہوں کہ یہ بٹ صاحب کو تھوڑی سی نا شرم آنی چاہیے تھی. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مجھے جانتے ہیں اس لیے, نہیں, میں ایک جرنلسٹ ہوں, مجھ پہ بھی تمام قوانین اس ملک کے لاگو ہوتے ہیں, میں بھی اکاؤنٹیبل ہوں. لیکن بات یہ ہے, میں تو بات کر رہا ہوں پروسیجر کی, میں بات کر رہا ہوں ایس او پی کی. وہ بھائی اس کو تو فالو کریں. آپ ایک جرنلسٹ کو, یہ نہیں ہے کہ جرنلسٹ کو پکڑنے جا رہے ہیں, میں کہتا ہوں کسی کو بھی آپ پکڑیں, کوئی ایس او پی ہوتا ہے, کوئی پروسیجر ہوتا ہے نا, وہ تو اڈاپٹ کریں. آپ میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں تو عام شہری کے ساتھ ایف آئی اے کیا کرتی ہوگی, آپ خود اندازہ کریں ذرا. صحیح بات ہے. شاید اسلم صاحب سے بات کرنا اور ان کا موقف جاننا اس لیے ضروری ہے, اور جو ہم نے تفصیلاً ان سے بات کی کہ اس شخص کے خلاف کیا ہوا مقدمہ. میں اس میں ایک اور بات, سوری باجوہ صاحب آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, کہ اس میں ہماری بات شروع ہوئی تھی ایسوسیشن کی, کہ آپ کی کسی سے ایسوسیشن ہے یا نہیں ہے. مجھے بتائیں کہ ایسوسیشن تو جیسے میں نے کہا کہ میری محسن بٹ صاحب سے بھی, تو پھر محسن بٹ صاحب کو بھی بند کرتے نا میرے ساتھ حوالات میں. میری کئی ایف آئی اے کے سیٹنگ ڈائریکٹر جو ہیں, جو ڈی آئی جی لیول کا ہوتا ہے, ان کو بھی بند کرتے میرے ساتھ, بلکہ پورا ایف آئی اے بند کرتے میرے ساتھ. میری ساروں سے ایسوسیشن ہے, پھر نیب میں ہے, اینٹی کرپشن میں ہے, بورڈ آف ریونیو میں ہے, ایف بی آر میں ہے. بند کریں نا ان کو ساروں کو. ایسوسیشن تو ان کے ساتھ بھی میری ہے, بہت سے پولیٹیشین کے ساتھ میری ایسوسیشن ہے. بات یہ ہے کہ اس طرح کی چولے مارنے ایف آئی اے کو بند کرنی چاہیے. اور میں ایک بات بڑی واضح کر دوں آپ کو کہ ایف آئی اے نے جو بھی سیکشن لگائے ہیں نا, یہ 109 آنت جرم ابیٹمنٹ, اس کے ساتھ پیکا سیکشن 3 اور 4, اور اس کے ساتھ 5247, تو ویسے ہی مجھ پہ اس لیے نہیں اٹریکٹ ہوتا کہ میں گورنمنٹ سرونٹ نہیں ہوں, لیکن یہ رشوت لینا اور ڈیٹے کو اپلوڈ کرنا اور ٹرانسمٹ کرنا, یہ تینوں ایف آئی اے کو ثابت کرنے پڑیں گے. اب پرچہ دیا ہے نا انہوں نے, مجھے ذلیل کر کے لے کے گئے وہاں پہ. یہ تینوں جرم ایف آئی اے کو ثابت کرنے پڑیں گے. میرا موبائل, میرا لیپ ٹاپ ان کے پاس ہے, میں نے کوئی چیز ڈیلیٹ نہیں کی, اسٹوری چھپنے کے بعد بھی کچھ نہیں کیا میں نے. فیکٹری ریسیٹ کرنا مجھے آتا ہے, بچہ نہیں ہوں میں, 14 سال سے میں ایف آئی اے کور کر رہا ہوں. ان کی کیپیسٹی کا مجھے بخوبی اندازہ ہے. اور جو میری تفتیش کر رہے ہیں نا, یہ تو 3 4 سال ابھی ہوئے ہیں ان کو ایف آئی اے آئے ہوئے, مجھے 14 سال ہو گئے ایف آئی اے کور کرتے ہوئے. تو مجھے سارا چیزوں کا اندازہ ہے. میں نے نہ کوئی چیز ڈیلیٹ کی ہے, یہ فرانزک میں آ جائے گا سارا کچھ, نہ میں نے فیکٹری ریسیٹ کیا ہے. تو یہ اب میں کہوں گا ایف آئی اے کو, یہ ان کو ثابت کرنا پڑے گا. اگر یہ ثابت نہیں کریں گے نا, تو میں اسی ایف آئی اے پہ, اسی ڈی جی پہ میں ایف آئی آر کرواؤں گا. پھر دس از اے بگ نیوز. شاہد اسلم صاحب کا حوصلہ بلند ہے, اور اب میں تو بحیثیت جرنلسٹ انہیں سپورٹ کرتا بھی رہا ہوں اور اسٹل سپورٹ کر رہا ہوں, کیونکہ انہیں سپورٹ کرنے کی ضرورت ہر پاکستانی کو ہے. وجہ یہ ہے کہ اس شخص پہ مقدمہ, اس شخص کو اس طرح سے لے کے جانا, یہ ایک دروازہ کھول دے گا ہر اس صحافی کو جسے آپ ناپسند کرتے ہیں, اس کے اوپر اینٹی کرپشن پیسے دے کر, انفارمیشن لے کر, اسے کے الزام میں آپ اسے جو ہے نا وہ جیل میں بند کر دیں اور ٹارچر کرتے رہیں, ذہنی تشدد یا جسمانی تشدد کرتے رہیں. یہ آج سے دروازہ کھل جائے گا. لہٰذا
اس کے آگے بند باندھنا بہت ضروری ہے. اس لیے شاہد اسلم صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا بڑا ضروری ہے. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.